रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, तरावी, तहज्जुद या वितर, इसकी कितनी रकतें हैं? ये मसला हमारे मुआशरे में इख्तिलाफ़ी मसला है। हमारे मुआशरे में जो अहनाफ हैं वो तो 20 तरावियों के कायल हैं, अवामुन्नास भी और अक्सर लोग अहनाफ के, जबकि जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो 11 रखते हैं। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के बाद सहाबा में से किसी सहाबी से भी 20 रखते पढ़ना साबित नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा इसकी वजाहत करूँगा। हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लम रमज़ानुल मुबारक में नमाज कितनी रकतें पढ़ते थे रात को। तो वो फरमाती हैं, मा काना यजीदो फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला इहदा आशरता रकअतन। रसूलुल्लाह सल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ये रसूल मुकर्रम सल्लम की ज़िंदगी भर का मामूल है और ये असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की ज़मीन पर आसमान के नीचे किताब कुरान मजीद के बाद मुसलमान उम्मत की सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी शरीफ की हदीस है और हमारी माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा रावियाँ हैं इसकी और मुस्नद हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लम 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अलबत्ता अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की बाज़ रिवायात वो भी हैं सही बुखारी में, उनमें 13 रकतों का जिक्र है। ये जो 13 रखते हैं मुहद्दिसीन अहले इल्म वो ये बात कहते हैं कि वो 2 रकतें इशा के बाद वाली सुन्नतें शामिल करने से बनती हैं, या बाज़ ने ये कहा है कि वो फजर की सुन्नतें जो फजर की जमात से पहले वाली हैं वो शामिल करें तो फिर वो 13 रकतें बनती हैं। उस अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक भी जब इशा के बाद वाली 2 सुन्नतें या फजर से पहले वाली 2 सुन्नतों को निकाल दो तो 11 ही बचती हैं। तो 11 रकातें ही सुन्नत है। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु उनकी भी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लम 8 रकतें तरावी पढ़ते थे और 3 वितर पढ़ते थे। तो हसन दर्जे की रिवायत है ये और इस्तिशहाद के लिए ये ज़बरदस्त दलील की हैसियत रखती है, शाहिद बन सकती है। तो इससे भी ये पता चलता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में भी और रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी 11 रकतों से ज़्यादा तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, वितर की नमाज अदा नहीं की। मैंने ये नाम सारे इसलिए लिए हैं कि बाज़ लोगों को गलतफहमी हो गई है, वो समझते हैं तहज्जुद अलग नमाज है, तरावी अलग नमाज है, जबकि ऐसा नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने पूरी नबवी ज़िंदगी तहज्जुद और तरावी अलग अलग पढ़ना आपसे साबित ही नहीं, ना रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा से साबित है। तो ये एक ही नमाज है, नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं, नमाज एक ही है ये। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बाज़ लोग मंसूब करते हैं कि उन्होंने 11 रकतें पढ़ी हैं या उन्होंने 20 रकतें पढ़ी हैं या 20 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया है। ऐसा ये जो मंसूब किया जाता है फ़ारूक आज़म उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, ये तो सफ़ेद ही झूठ है। ना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से 20 रकतें पढ़ना साबित है, उन्होंने पढ़ी हैं, बल्कि किसी ज़ईफ़ सनद में भी नहीं है कि वो 20 रकातें पढ़ते थे, और ना ही किसी ज़ईफ़ सनद से ये है कि उन्होंने 20 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया हो। बल्कि मुवत्ता इमाम मालिक की सही सनद के साथ रिवायत में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए, उन्होंने देखा कि लोग मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में ये क़ियामुल लैल कर रहे हैं। किसी इमाम के साथ 4 खड़े हैं, किसी के पीछे 10 खड़े हैं, किसी के पास कितने खड़े हैं, जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सारी जमातों को ख़त्म करके एक जमात बनाई और उनका इमाम मुकर्रर किया हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मर्दों का इमाम, और औरतों के लिए इमाम मुकर्रर किया तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और इन्हें हुक्म दिया कि 11 रकातें पढ़ाओ। ये सही सनद से साबित है। बाकी मुवत्ता इमाम मालिक में ही एक असर है जिसमें यजीद बिन रूमान बयान करते हैं कि लोग हज़रत उमर के ज़माने में 20 पढ़ते थे, और ये यजीद बिन रूमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में पैदा भी नहीं हुए थे।
یہ پیدا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئے ہیں۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں زندہ ہی نہیں تھا، ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ کہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے، تو کیا یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے؟ اس کو کس نے بتایا؟ اس کا نام لے جس نے بتایا، کہ اور کوئی نام بھی نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ موجود تھے، کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، تو 20 کیسے ہو گئیں؟ یہ صرف میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے، محترم ناظرین کرام، انصاف والی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہت سے انصاف پسند بڑے بڑے حنفی علماء بزرگ وہ بھی اسی رائے کے قائل تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے 8 رکعتیں ہی ثابت ہیں۔ میں چند ایک حوالے انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری معروف حنفی بزرگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ان کو۔ انہوں نے لکھا ہے ترمذی کی شرح میں العرف الشدی، اس شرح کا نام ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ یہ متبوں کے مختلف ہونے سے صفحے مختلف ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کے صفحے کے قریب قریب دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ عبارت ان کی مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ولا مناسا من تسلیم ان ترویحہ کانت ثمانیتن، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا اس بات سے، کہ اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح وہ 8 رکعتیں ہوتی تھیں۔ وَلَمْ تَثْبُتْ فی روایات من الروایات، اور روایتوں میں سے کسی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ انہو صلی التہجد والتراویح علی حدۃ، کہ انہوں نے تراویح اور تہجد کو الگ الگ پڑھا ہو زندگی میں کبھی بھی، یہ کسی بھی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ وَأَمَّا 20 رَكَعَةً فَهُوَ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتفاق، اور 20 رکعتیں پڑھنا آپ کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند سے ثابت ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ترمذی کی شرح میں یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کا فیصلہ ہے، آپ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر لیں۔ اور یہ امام عبدالحی لکھنوی حنفی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی عبدالحی کے نام سے چھپی ہوئی، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 331 اور 332 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ادا کی، اس کی سند ضعیف ہے۔ دوسرا 8 رکعت اور 3 وتر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ ان کی رائے ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالشکور لکھنوی، یہ بھی حنفیوں کے جید علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت مسنون ہیں، اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی ہیں۔ یہ علم الفقہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 95 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح مولانا محمد احسن نانوتوی، انہوں نے لکھا ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں تراویح کی نہیں پڑھی، بل ثمانیتن، بلکہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ کنز الدقائق کے حاشیہ پر ہے، صفحہ نمبر 36 ہے اور حاشیہ نمبر 4 ہے، وہاں پر ان کی یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن الحمام حنفی، جو بڑے مشہور عالم ہیں، اور ہدایہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے، 9 جلدوں میں چھپی ہوئی، مارکیٹ کے اندر موجود ہے، فتح القدیر ابن الحمام حنفی کی۔ وہ کہتے ہیں اس تراویح کی بحث 20 یا 8 رکعت پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے فَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اس ساری بحث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے ان قیام رمضان سنت 11 رکعتن، کہ رمضان المبارک کا قیام جو سنت ہے وہ 11 رکھتے ہیں۔
بالوطر فی جماعتن، وطر کے ساتھ 11 رکھتے ہیں جماعت میں۔ یہ شرح فتح القدیر شرح الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 485 اور 486 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی حنفی انہوں نے لکھا ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20 بل 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہیں پڑھیں بلکہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حاشیۃ الطحاوی علی در المختار جلد 1 صفحہ نمبر 295 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن نجیم حنفی نے امام ابن الحمام حنفی سے بطور اقرار نقل کیا ہے کہ فَإِذًا یکون المسنون علی اصول مشائخنا ثمانیۃ فیہا، کہ جو مسنون عمل ہے، مسنون رکھتے ہیں وہ ہمارے مشائخ کے اصول پر 8 بنتی ہیں یہ رمضان میں، والمستحب 12، اور جو آگے 12 رکعتیں کر کے 20 بنیں گی وہ مستحب ہیں، وہ مسنون نہیں ہیں، اس کو مستحب قرار دیا انہوں نے۔ یہ البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 2 اور صفحہ نمبر 72 پر یہ بات موجود ہے۔ تو اسی طرح کی بات ملا علی قاری حنفی جو مشکات کے شارح مرقات المفاتی جن کی کتاب ہے مرقات المفاتی کی جلد 3 صفحہ نمبر 345 پر انہوں نے لکھا ہے کہ انا قیام رمضان سنت 11 رکعۃ بالوتر فی جماعت فعلہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو قیام رمضان ہے وہ سنت وطروں کے ساتھ 11 رکھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں ایسا ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے بڑے حنفی علماء کے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں جو انصاف پسند ہیں۔ اس سے ناظرین کرام آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری نبوی زندگی 20 رکعتیں یا 23 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں، اور بلکہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی 20 رکعتیں پڑھنا رمضان المبارک میں ثابت نہیں، تو پھر جتنا عمل اللہ کے نبی نے کیا ہے اس سے بڑھ کر عمل کرنا تو کوئی جو ہے نا وہ اچھا کام نہیں قرار دیا جا سکتا اس کو۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطبے میں مسلمان سنتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نفلی نماز ہے تو نفل جتنے مرضی پڑھ لو، امام اسحاق میں رہوائے کہتے تھے 40 رکعتیں پڑھ لو، امام مالک کہتے تھے 40 پڑھ لو، اور بھی مختلف علماء کے اقوال ہیں کہ نفل ہے، نفل جتنے مرضی پڑھ لو۔ یہ قول بھی اہل علم کا محل نظر ہے، اس لیے محل نظر ہے جو فرضوں کے ساتھ ہم رکعتیں پڑھتے ہیں نمازوں سے، 5 فرضی نمازوں سے پہلے اور بعد میں، وہ بھی نفل ہی ہیں، جن کو ہم سنت کا نام دیتے ہیں وہ نفل ہی ہیں۔ نفل اور سنت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو ہم فجر کی 2 سنتیں فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نفل سمجھ کر کے نفلی نماز ہے 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے یا 8 پڑھ لے تو کیا ثواب ملے گا اسے کہ نفلی نماز ہے اور نفلی نماز بندہ جتنی مرضی پڑھ لے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ثواب ملے گا، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، تو جب اللہ کے نبی نے زیادہ نفل نہیں پڑھے تو ہم کون ہوتے ہیں زیادہ نفل پڑھنے والے؟ اسی لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو فجر کے نماز کے بعد، اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں پڑھ رہا تھا، رکعتوں پر رکعتیں پڑھی جا رہا تھا، اور انہوں نے اس کے قریب آ کر اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو، منع کیا اس کو۔ تو بندہ آگے سے کہتا ہے ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ یا ابا محمد، اے ابو محمد کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُنَّةِ، لیکن تجھے سنت کی خلاف ورزی پر عذاب دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ بھی دنیا میں کوئی آیا ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہم اس اچھے طریقے پر عمل پیرا ہوں؟ نبی سے تو اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا قیامت تک۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے جب اسی طرح باقی جو رواتب
سنن ہیں، نوافل ہیں جو ہم فرضوں کے آگے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی بھی ان میں زیادہ کرنے کا قائل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد سے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک نماز ہے، رات کی نماز ہے، اور اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد سے زیادہ کرنا کوئی جو ہے نا وہ اچھا اور نیکی کا کام نہیں ہے۔ اگر ہوتا یہ نیکی کا کام تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کرتے۔ آپ ساری رات کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے کھڑے ہونے کی وجہ سے، صحابہ آپ کو منع کرتے تھے، روکتے تھے، امہات المومنین روکتی تھی، لیکن آپ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اتنا لمبا قیام کیا آپ نے رکھتے زیادہ نہیں کی لیکن قرآن زیادہ پڑھ لیا۔ تو رکھتے بھی زیادہ تو آپ کر سکتے تھے کہ نہ کر سکتے تھے؟ جب آپ نے زیادہ نہیں کی رکھتے 11 سے تو ہم کیسے زیادہ کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں انصاف کی بات سمجھنے اور اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔